गांव में वट्टे सट्टे की शादी का रवाज आम था। मेरा भाई मेरी नंद को पसंद नहीं करता था, वो किसी और से प्यार करता था, लेकिन मेरे अब्बा ने उसकी शादी मेरी नंद से जबरदस्ती करवा दी। एक दिन मेरा भाई चौधरी की बेटी को भगा कर ले गया। चौधरी ने मेरे बाप से कहा कि मैं एक शर्त पर तुम्हारे बेटी को माफ करूंगा, अगर वो मुझे। ये सुनकर तो मेरे बाप के पैरों तले जमीन निकल गई। आज जो रुदाद मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मेरी तरह बहुत सी लड़कियों की जिंदगी की कहानी होगी। बेशक गांव की जिंदगी पुरसुकून होती है, लेकिन इस सुकून में भी तलातुम छुपा होता है। ये किसे मालूम कि जो जिंदगी इतनी अच्छी और पुरअमन नजर आती है, दरे पर्दा किस कदर कठिन है। अब्बा ने गांव के प्राइमरी स्कूल से मुझको 5वीं पास करा दी, लेकिन भाई को पढ़ने के लिए मामू के पास शहर भेज दिया था। जमान भाई जब भी शहर से आते अखबार रिसाले ले आते और मैं इन्हें पढ़ते वक्त गुजारती। यूं मुझ में पढ़े लिखो जैसा शऊर पैदा हो गया। मेरी मंगनी अपने चचा जाद अली से उस वक्त हुई थी जब मैं पाँव पाँव चलती थी। गाँव में लड़की बालियों के लिए शादी ब्याह एक दिलचस्प मौजू होता है। जो ही लड़की जरा बाशऊर होती है, उसके कानों में कुछ इस किस्म के फिक्रे गूंजने लगते हैं, ये अपनी पिया की बहू बनेगी और ये तो अपने खालाजाद की मंगेतर है। ये लड़कियों के दिलों में बचपन से ही मोहब्बत के बुत बनाकर बिठा दिए जाते हैं और वो कच्चे जहनों की लड़कियां उनको बेइख्तियार होकर पूछती रहती हैं। कभी ये ब्याह कामयाब हो जाते हैं और कभी ये बुत वक्त के हाथों शिकस्ता होकर रेजा रेजा हो जाते हैं। मेरे साथ भी किस्मत ने कुछ अजीब ही खेल खेला। हुआ यूं कि अली की बहन आयशा, जो मेरे भाई की मंगेतर थी, वो मेरी सहेली भी थी। हमारा हर वक्त का साथ था कि घर आंगन एक था, जबकि कमरे अलहदा अलहदा थे। वालिद और चचा ने अपने आबाई घर को अभी तक तकसीम नहीं किया था। हमारा रहन सहन दुख दर्द मुश्तरका थे। मेरे बचपन का मंगेतर अली जिस तरह मेरे दिल का हुक्मरान था, वैसे ही मेरी चचा जाद आयशा का मंगेतर जमान उसके ख्यालों का बादशाह था। जमान अगरचा मेरा भाई था, मगर मैं सच कहूंगी कि मुझको अपने भाई से ज्यादा अपनी सहेली आयशा से मोहब्बत थी, जो दिल की गहराइयों से जमान को चाहती थी, जबकि वो इंतहाई लापरवाह और बेनियाज लड़का था। वट्टे सट्टे के बंधन थे, ताहम तभी हम इस बंधन से खोज थे। मुझको ब्याह कर कहीं और जाना था और ना ही आयशा की डोली घर से बाहर जानी थी। हम गैरों में जाने से बहुत डरते थे, खुदा जाने वो हमारे साथ क्या सलूक करें। हम तो आपस में मोहब्बत के रिश्तों में घुंधे हुए थे और ता कयामत घुंधे रहना चाहते थे। वो दिन भी आ गया जब मेरी शादी अली से और आयशा की जमान से हो गई। वो दुल्हन बनी अपने बाप के घर से हमारी तरफ के घर में जमान के कमरे में ला बिठाई गई और मैं अपने चचा के बनाए हुए घर में चली गई। सिर्फ हमारे कमरे तब्दील हुए थे, घर और आंगन तो एक ही था। फिर भी बाबुल के घर से ससुराल आते आते सब कुछ बदला बदला नजर आने लगा। मेरी और अली की बनी हुई थी, हम पल भर को एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। आयशा भी अपने दुल्हा की दीवानी थी, मगर जमान भाई का मिजाज मुख्तलिफ था। वो आयशा भाभी में इतनी दिलचस्पी नहीं लेता था, उसको अपनी शरीके हयात से लगाव नहीं था। महज वालदैन के दबाव में वो इस रिश्ते पर राजी हुआ था, वरना उसके ख्यालात गांव की में महदूद न रहना चाहते थे। शादी भी वो किसी शहरी लड़की से करना चाहता था। देहात की फिजाएं जमान की सोचों का अहाता नहीं कर पाती थी। इसकी वजह यही थी कि वो शहर में पढ़े थे और वहाँ की जिंदगी ने उनको मुतासिर किया था। उनके ख्याल में एक शहरी और पढ़ी लिखी लड़की ही किसी तालीम याफ्ता लड़के के मेयार पर पूरी उतर सकती है, जबकि देहाती लड़कियां जो अनपढ़ होती हैं वो उनकी जहनी सतह की बराबरी नहीं कर सकती। और आयशा तो देहाती लड़की थी जिसने स्कूल और शहर की शक्ल कभी ना देखी थी। मेरा भाई अक्सर कहा करता था, भला देहात भी कोई रहने की जगह है? ना यहाँ पे सिनेमा घर है और ना ही यहाँ टेलीविजन, बड़े अस्पताल और ना ही अच्छे डॉक्टर हैं। सिवाय हरे खेतों और दरख्तों के क्या चीज है जो इंसान को भली लगे? शहर की रौनकों की तो क्या ही बात है, हर वक्त मेले का सा समा रहता है। वहाँ के रेस्टोरेंटों का यहाँ के गली कोचों से क्या मुकाबला, जहाँ पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू करके मजा आता है। हम उनकी इस किस्म की बातें सुनकर यही सोचते थे कि भाई एक ना एक दिन जरूर गांव छोड़कर शहर जाएंगे। फिलहाल उनका शहर जाना मुमकिन ना था। यहाँ मुश्तरका फैमिली सिस्टम के जो फवायद थे वो हमको हासिल थे। वालिद और चचा जान की मुश्तरका जमीन से मुश्तरका पैदावार जो सारे खानदान के लिए थी, खुशहाली का बाइस थी। हमारी इसी वजह से इलाके में ज्यादा अहमियत थी कि दोनों भाई एक दूसरे का जोर बाजू थे।
آپس کی محبتیں، دکھ سکھ میں ایک دوسرے پر جان دینا وہ نعمتیں تھی جو ہم کو شہر میں جا لینے سے نہیں مل سکتی تھی۔ زمان بھائی نے کافی کوشش کی کہ ان کو شہر میں ملازمت مل جائے، لیکن کوئی اچھی ملازمت نہ ملی۔ انہوں نے گاؤں آ کر شادی تو کر لی، لیکن اب یہاں خود کو مجبور خیال کرنے لگے تھے۔ ان کا دل بھی کھیتی باڑی میں نہیں لگتا تھا۔ گھر میں بیوی نہ بھائی تو مرد گھر سے باہر وقت گزارنے لگتے ہیں، اور پھر ہوا بھی یہی۔ عائشہ سے بھائی کا دل نہ لگا، زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنے لگے۔ ان کو تاش کھیلنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ تاش کی بازی لگانے کے ساتھ ساتھ گاؤں کے نمبردار حیات خان کی اوطاق میں چلے جاتے، جہاں ان کے صاحبزادے کے ساتھ 2-4 بازیاں لگا کر اپنے دل و دماغ کی گھٹن کا علاج کراتے تھے۔ ملک حیات کا گھرانہ ہم سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ ان کی زمین زیادہ تھی اور وہ زیادہ دولت مند لوگ تھے، تاہم تعلیمی لحاظ سے پیچھے تھے۔ ملک صاحب کے بچوں نے میٹرک سے آگے نہ پڑھا تھا۔ لڑکوں کے ساتھ ان کی لڑکیاں بھی میٹرک پاس تھی۔ زیادہ بڑی ذمہ داری ہونے کی وجہ سے ان کو فکر روزگار نہ تھی۔ ملازمتوں کے حصول کا بھی کوئی مسئلہ نہ تھا۔ یہ لوگ البتہ سیاست میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ملک حیات کے بھائی چونکہ پڑھے لکھے تھے، تبھی ان کو سیاست میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ سیاسی اثر و رسوخ کے سبب ان کی دھاک بھی تھی۔ کہنا چاہیے کہ علاقے کے معززین میں یہ ایک نمایاں گھرانہ تھا۔ زمان بھائی کو نہ جانے کیوں احساس کمتری نے گھیر رکھا تھا۔ وہ ان لوگوں سے وابستگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، بات بات پر ان کی برتری جتلاتے تھے۔ ابا جان بھائی کو کہتے بھی تھے کہ برتری تعلیم سے ہوتی ہے، زیادہ زمین سے نہیں ہوتی۔ اعلیٰ تعلیم سے ہی انسان کو شعور زندگی حاصل ہوتا ہے، جبکہ تعلیم کے بغیر دولت مند ایسا ہوتا ہے جیسے خوشبو کے بغیر پھول۔ یہ بات مگر بھائی کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ مجھے زمان بھائی سے کوئی اور گلہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنی بیوی عائشہ کو کچھ نہیں جانتے تھے، اسے اہمیت دیتے اور نہ اس کی قدر و قیمت جانتے تھے، جیسے عائشہ ان کی زندگی میں کوئی فالتو چیز ہو۔ حالانکہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا بے وقت نہیں ہوتا۔ میرے والد صاحب میٹرک پاس تھے، وہ ٹیچر بھی رہے تھے اور نیک آدمی تھے۔ گاؤں کے تمام لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ ابا بھی زمان کو سمجھاتے کہ بیٹا اپنی بیوی کا خیال رکھا کرو۔ ابا تو عائشہ کے تایا تھے، اس کو بہو نہیں بیٹی جانتے تھے، اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی ایک واقعہ اس وقت ظہور پذیر ہوا جب میں 3 بچوں کی ماں ہو چکی تھی اور عائشہ بھابھی کے ہاں بھی 2 بچوں کا جنم ہو چکا تھا۔ حیات خان اور ان کے گھر والے اپنے بیٹے کے رشتے کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ گھر میں چھوٹا لڑکا اور 2 بیٹیاں تھی۔ ان لوگوں کو گئے دوسرا دن تھا کہ گھر سے نگینہ غائب ہو گئی۔ یہ ملک صاحب کی بڑی بیٹی تھی۔ جو بیٹا گھر میں تھا اس نے جا کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ وہ لوگ بھاگے بھاگے گھر لوٹ آئے۔ نگینہ کو رشتہ داروں کے گھر جہاں جہاں ممکن تھا ڈھونڈا، بہت ڈھونڈا، اس کا پتہ نہ چلا۔ اس کی چھوٹی بہن روبینہ نے بتایا کہ وہ چھوٹے بھائی کو دودھ کا برتن دینے باڑے کی طرف گئی تھی۔ پہلے تو ہم نے سمجھا کہ گھر میں یہی کہیں ہے۔ 15 روز سبھی اس واقعے سے پریشان رہے۔ اچانک ایک دن زمان بھائی گھر سے غائب ہو گئے۔ والد کو شک گزرا۔ انہوں نے بیٹے کے ایک گہرے دوست کو اعتماد میں لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ چچا جان، آپ کا بیٹا ملک حیات کی بیٹی کو لے گیا ہے، شہر میں ایک دوست کے گھر رکھا ہوا ہے۔ مجھ کو قسم دی تھی کہ آپ کو نہ بتاؤں، لیکن وہ آگ سے کھیل رہا ہے، آپ کو خبر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ آپ کا سارا گھرانہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ کریم بخش نے صحیح کہا تھا، یہ معمولی اطلاع نہ تھی۔ والد صاحب کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کریم نے مزید بتایا کہ دونوں نے چپ کر کے نکاح کر لیا ہے اور جس دوست کے گھر چھپے ہوئے ہیں وہ قانون دان کا بیٹا ہے۔ والد صاحب ملک کے مقابل ایک کمزور شخص تھے، وہ کسی صورت ان سے ٹکر نہیں لے سکتے تھے۔ یہ معاملہ تو پھر ملک حیات خان کی بیٹی کا تھا، ان کی عزت و ناموس کا مسئلہ تھا۔ 2 دن تو والد اور چچا سر جوڑ کر بیٹھے رہے۔ دونوں بھائی گمسم تھے کہ اب کیا ہوگا اور کیا کریں گے، لیکن چپ رہنے میں بھی بھلائی نہ تھی۔ یہ بات ایک نہ ایک دن ملک صاحب کے علم میں آئی تو اس کو سارے گھر اور پاس پڑوس میں بھی ڈھونڈا۔ سبھی نے بتایا کہ ہمارے گھر نہیں آئی ہے۔ ملک صاحب یہ ساری رودات سن کر پریشان تھے۔ مخالفوں پر شک تھا، ان کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ نگینہ کی تلاش زور و شور سے جاری تھی، اس کا سراغ نہ ملا۔ زمان بھائی بدستور گھر میں موجود تھے، لہٰذا ان پر کسی کا شک نہ گیا۔ یوں بھی ملک صاحب زمان پر اعتماد کرتے تھے، ان کو شبہ بھی نہ ہوا کہ یہ لڑکا ان کی بیٹی کو لے جا سکتا ہے۔ وہ تو کھال ادھیڑ کر رکھتے تھے۔
ہم بھی عزت والے تھے، وہ ہماری عورتیں بھی اٹھوا سکتے تھے۔ میرے بھائی نے حرکت ہی ایسی کی تھی، گھر والوں کی عزت کا بھی خیال نہ کیا اور ملک صاحب کے اعتماد کو دھوکہ دیا، جو ان کو بیٹے جیسا سمجھتے تھے اور گھر میں آنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب والد صاحب کو کوئی راہ سجھائی نہ دی تو انہوں نے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھان لی کہ خود ہی ملک صاحب سے بات چیت کو مناسب خیال کیا۔ ابا جان نے گاؤں کے معزز لوگوں کو ساتھ لیا اور ملک صاحب کے در پر حاضر ہو گئے۔ ان سے کہا کہ میں تمہارا مجرم بن کر خود ہی حاضر ہو گیا ہوں، اب جو چاہے سزا دو، میرا سر کاٹ دو یا مجھ کو سولی پر لٹکا دو، کیونکہ میرے بیٹے نے وہ خطا کی ہے جو گاؤں کے رواج کے مطابق ناقابل معافی ہے۔ اس نے ہم دونوں گھرانوں کی عزت کا جنازہ نکال دیا ہے۔ آپ کی عزت تو ہم سے زیادہ ہے، اس لیے نقصان بھی آپ کا زیادہ ہوا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے ابا جان نے اپنی پگڑی ملک صاحب کے قدموں میں رکھ دی اور زاروں کی طرح رونے لگے۔ ملک صاحب تو اپنے دشمن کے خلاف نہ جانے کیا سوچے بیٹھے تھے۔ میرے والد کی حالت زار دیکھ کر ان کو اس بوڑھے نیک اور شریف شخص کی بے بسی پر رحم آ گیا۔ کہا کہ نہ تو کسی کا سر کاٹ کر میری عزت واپس آ سکتی ہے اور نہ کسی کو جیل ڈلوا کر میرا نقصان پورا ہو سکتا ہے۔ میری عزت گئی ہے جس کا کوئی مول نہیں۔ اگر عزت کا کوئی مول ہوتا ہے تو وہ عزت کے بدلے عزت ہے، لہٰذا یہ سودا اسی طرح برابر ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ آپ کی بات کو میں سمجھا نہیں۔ میری بیٹی شادی شدہ ہے اور بہو بھی۔ آپ چاہیں تو میں آپ کی بیٹی کے بدلے اپنی چھوٹی لڑکی کا رشتہ آپ کو دینے پر تیار ہوں، آپ کے بیٹے کے لیے یا جس سے چاہیں بیاہ دے۔ دیکھو مرید، بے شک جرم تم نے نہیں کیا، تمہارے بیٹے نے کیا ہے۔ کا رواج یہی ہے کہ بیٹے کے جرم کی سزا باپ ہی کو ملتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے ہماری عزت کا جنازہ نکالا ہے، چاہیے تو یہی کہ ہم تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیتے، لیکن ہمیں تم پر رحم آتا ہے۔ گاؤں کے یہ سارے معزز لوگ تمہارے ساتھ آئے ہیں، ہم کو ان کا بھی خیال ہے، لہٰذا ہم نے اپنی بیٹی کو تمہاری بہو تسلیم کر لیا ہے، لیکن اس کی سوتن ہم کو برداشت نہیں، لہٰذا زمان کو اپنی بیوی کو طلاق دینا ہوگی، ورنہ ہم اپنی بیٹی کی طلاق کرا دیں گے اور اس کو اپنی تحویل میں لے لیں گے۔ اس کے بعد ہم خود زمان سے اچھی طرح نمٹ لیں گے۔ اس لیے یہ حل نکالا کہ نہ خون خرابہ ہو اور نہ ہم اپنی عزت کو کورٹ کچہریوں میں اچھالتے پھریں۔ تمہارا لڑکا ہماری لڑکی سے نکاح کر چکا ہے، ہم نے یہ تسلیم کر لیا ہے، لیکن تاوان تو ہم لیں گے۔ یوں سمجھ لو کہ ہم نے تم کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا ہے، لیکن بیٹی کے رشتے کے بدلے میں تمہاری بیٹی کا رشتہ لازمن لیں گے۔ بس ہم تمہاری بڑی لڑکی کا ہی رشتہ لیں گے، جو بیاہی ہوئی ہے اس کی تم کو طلاق کرانی ہوگی، تمہاری چھوٹی لڑکی اتنی کم عمر ہے کہ ہم اس کے ساتھ نکاح کرنا مناسب نہیں جانتے۔ یہ سزا تو سر اتارنے سے بھی زیادہ کڑی تھی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ملک حیات میرے ابا جان کا سر ہی اتار لیتا یا پھر ان کو سولی پر لٹکا دیتا، لیکن افسوس کہ فیصلہ حیات خان کے حق میں دے دیا۔ ابا جان نے بہت ہاتھ جوڑے مگر حیات خان کسی صورت راضی نہ ہوا۔ اس نے کہا ہم تمہاری بڑی بیٹی سے ہی بیاہ کریں گے، یہ بدلہ ہے ہماری بیٹی سے تمہارے بیٹے کے نکاح کرنے کا، اور ہم اپنی بیٹی کی سوکن بھی برداشت نہیں کریں گے، تو زمان کو اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق دینی ہی ہوگی۔ اب سمجھ گئے ہو نا میری بات اچھی طرح؟ جہاں سیروں کی بازی داؤ پر لگی ہو وہاں یہ شرط کچھ بھی نہیں تھی۔ ابا جان کو تو زمان کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے اور بیٹے کی زندگی کے بدلے بیٹی اور بہو کی قربانی ان کو ارزاں معلوم ہو رہی تھی۔ معززین گاؤں نے بھی خون خرابے سے بچاؤ کی خاطر حیات خان کی بات کو مان لیا۔ میرے بھائی زمان کی وجہ سے ہم دو لڑکیاں رواج کی قربان گاہ پر بھیٹ دے دی گئی۔ عائشہ کو طلاق ملی اور میرا گھر اجاڑ کر مجھے بھی ملک حیات کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں عزت کے بدلے عزت کی رسم کو پورا کر دیا، بلکہ باندی بنا کر پیش کر دیا۔ عائشہ کو طلاق کے بعد میرے خالہ زاد بھائی نے نکاح میں لے کر اپنے گھر میں بسا لیا، لیکن ان کے بچوں کو ان سے جدا کر دیا گیا۔ پوتے اور پوتی کو ابا جان نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ اسی طرح عائشہ کے بچے ماں کے لیے روتے بلکتے رہ گئے اور ان کی ماں دوسرے گاؤں بھیج دی گئی۔ میرے 3 بچے بھی میری ماں نے رکھے، تمام عمر میں جن کے ملنے کو ترستی رہی ہوں۔ عمر بھر کے لیے ملک صاحب کی بیوی ضرور رہی، لیکن ان بیٹی کے بدلے تاوان میں آئی تھی۔
اس لیے ان کے سارے خاندان نے مجھ سے نوکرانی کے جیسا سلوک کیا۔ آج تک میں علی کو اور وہ مجھ کو نہیں بھولے۔ انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی۔ سنا ہے اب بھی راتوں کو اٹھ اٹھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں، جس نے جانے کس کارن ان کو مجھ سے اور مجھے ان چونکہ میں ان کے باپ کی عزت تھی، سو حیات خان کی وفات کے بعد بھی مجھ کو ان کے لڑکوں نے واپس بھی میکے جانے نہ دیا۔ اگر رواج اتنے سخت نہ ہوتے اور ابا بھائی کو شہری لڑکی سے شادی کرنے دیتے تو آج میں اور عائشہ برباد نہ ہوتے۔ میرے بچے بھی ماں کی ممتا سے محروم ہو گئے، لیکن ان رواجوں کی زنجیریں ٹوٹتی ہی نہیں۔ آخر ان رواجوں کی قربان گاہ پر کب تک بیٹیاں